मड़ादार चारों का अस्सलाम वालेकुम मराकश बेजाना मशमारा वशत का नहीं चूँकि मुल्क का ये वदा बिस्तु अब तुम्हें आइनी तरमीम के हस्ती आइए खिलाफा न सिर्फ वकला बरदरी के सरापा एहतजाजी बल्कि सियासी जमात इस सरा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात इज़हार कनगा और इसे मुस्तरद कनगा मरूची हम JUI फ़ी सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब 27वीं आइनी तरमीम मुस्तरद कोता तो कुछ कमी भी कि 27वीं आइनी तरमीम के हस्ती अदलिया इख्तियारात के हस्ता अहाँ मुतासर कनगाई और आइनी ढांचा के हस्ती आई सरा बराह रास्त यक अमलाई तो दोमिनी मगा मगने के वकला बरदरी गस्तंगे रोचान चुके सिंध हाई कोर्ट बार ने मगा एहतजाज कनक बुत कन्वेंशन बरजम दारक बुत के चर्शिय पद मगंदे के पुलिस से वकला दरमियाना कशचिल सब ए बरजम दारक नबुत का तो वकीलान को हमेशा के माँ आइन ने पासदारी कानूनी हुक्मरानी सरा यकीन दारें तो मावती कन्वेंशन के अस्ती न्यू हाई कोर्ट बार रूमा शिफ्ट कोता हाई कोर्ट देम बरजम दारक कोशिश कोता भले मैं पुरमनी तहरीकी बुता ये पुलिस के से बोटाज करने की कोशिश कोता दो मिनट में मरूची में इस तक के कोयटा बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार रजिस्ट्रेशन ने मगा यक मजन ज़ारशानी रवां के 26वीं आइनी तरामी में खिलाफा का शक बुता तो वकील के अस्ता हाँ एहतजाज को ज़ारशानी को तो ए आइनी तरामीम के अस्ता आइन रूह और बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ तक़ाज़ानी खिलाफ गुश्तगा तो दोमिनी का वकील रहनुमा के अस्ता गुश्त के मुदाम आइन बालादस्ती क़ानून हुक्मरानी वास्ता कुर्बानी दाता मुस्तकबिल आम कुर्बानी बरजा दा रही आइनी ढांचा कमज़ोर कनक खुजाम कोशिश कनक भी माइशी मुकाबला कने तो आहाँ एक वाज़े को था कि माँ बिज़ा वकला बरदरी मुत्तहद हैं अगर हुकूमत ए तरामीम के हस्ता इसे फौरी तौर वापस नजूरी तो मैं एहतजाज दायरा मज़ीद वसी कनक भी तो इसे था हड़ताल एहतजाज उमुलगीर ज़ारशानी हम आवारा तो आहाँ लोट को तक कि हुकूमती मामला संजीदगी बेचारी अदलिया खुद मुख्तारी असंदाज बुतगे शेक के हस्ता वापस जूरक बेबा और दो मिनगा अदलिया कमज़ोर कनक मुल्क कमज़ोर कनक मुतरादिफ़ी इसे चौड़े कोशिश इजाज़त दिया नबी और दोमिनी मगा मगंदे के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ ये वद्दा इत्यादि हाँ तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इस्तेमाली ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं प्राइम मिनिस्टर लीग है गई तो बुनियादी तौर अगा काबीना हिस्सा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भले मुकम्मल हिमायत कनगाएँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है और दोमिनी मगा मगंदगाएँ कि ये दोनों जमात ये आइनी तरामीम के हस्ता इसे अक का बयान दिया या अच्छी गैर ज़रूरी वजाहत करना कि आइनी तरामीम बिस्तु शशमी बिस्तु अब्तुमी मुल्क के मफाद खिलाफी इसे तो का आइनी ढांचा कमज़ोर मुतासर नबी भले मैं कहते कि अमा सीनियर कानूनदान के आनी ताल्लुक़ में दोवें जमात ने तो आइशे दिफा करना और ये आइनी तरामीम के खिलाफा आ चोड़े एहतजाज ज़ारशानी आइए वाला बयानात न दिया तो हमें वाला का पुत्रान बर जाए मेगुना लाइन सरा अमरादारी का नगाई यासीन आज़ाद एडवोकेट साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन साहब एक सदर सीनियर कानूनदान इमिग्रेशन का पुत्रान करें अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं चूँकि 27वीं और 26वीं तरमीम आइनी तरमीम के खिलाफ मुल्क भर में वकला जो है सरापा एहतजाज हैं कराची में भी गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि कन्वेंशन का इनेकाद किया गया आज कोयटा में भी वकीलों ने एक एहतजाजी रैली निकाली और उनको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया सियासी जमातें भी इस आइनी तरमीम के खिलाफ हैं तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं बहैसियत एक सीनियर कानूनदान के ये 27वीं तरमीम जो है बिलखुसूस किस हद तक जो हैं आइन की मुनाफी है जैसे जो आइन की असल रूह है जो ढांचा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पहले जब 26वीं अमेंडमेंट आई थी तो उस वक्त भी वकला ने हड़तालें की जुलूस भी निकाले और बाद में उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली और उसके बाद आपने देखा होगा कि 27वीं अमेंडमेंट के जो सूरत हाल आई है उसमें भी बाद लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिस तरह सिंध के अंदर एक दो कन्वेंशन हुए हैं बदकिस्मती से सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन 29 तारीख को हैं और कराची बार के 13 दिसंबर को हमारे वकला बरादरी इस वक्त जो इलेक्शनों में इन्वॉल्व है वो 26वीं और 27वीं अमेंडमेंट का बहाना बना करके भी 27वीं अमेंडमेंट गलत है 26वीं अमेंडमेंट गलत है वो एक किस्म का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं वकला बरादरी से सवाल करता हूँ कि पहले खुद वो मुझे ये बता दें कि वो अपने इदारों का क्या शेयर कर रहे हैं और क्या अपने इदारों को सही करने में वो कामयाब हैं या नहीं और अगर वो अपने ही इदारों को सही करने में कामयाब नहीं है
کہ پارلیمنٹ جو بالادست ادارہ ہے قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کا ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ ہمارے اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے کہ 87 امینڈمنٹ کا فلاں آرٹیکل غلط ہے، لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ پارلیمنٹ کے پاس اگر 2/3 میجارٹی ہے تو آئین میں امینڈمنٹ کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کا نہیں ہے۔ 1973 کا آئین کو بھی اگر پڑھیں گے تو اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ وقتاً فوقتاً جب مناسب سمجھے اگر اس کے پاس 2/3 میجارٹی ہے تو آئین کے اندر کسی قسم کی بھی امینڈمنٹ کر سکتی ہے۔ لامالا انہوں نے کی اختلاف رائے میرے نزدیک یہ ہو سکتا ہے کہ جس تیزی سے قانون سازی کی جا رہی ہے اس کے طریقہ کار پہ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں اور آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ دونوں امینڈمنٹ غلط ہیں تو اس مسئلے کا حل کون دے گا؟ اس مسئلے کا حل تو جوڈیشری دے سکتی ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 26ویں امینڈمنٹ جب ہوئی تو 26ویں امینڈمنٹ کے تحت پاکستان بھر کے جو جج صاحبان ہیں کیا کسی نے یہ کہا کہ میں 26ویں امینڈمنٹ قبول نہیں، انہوں نے 26ویں امینڈمنٹ کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا اور ججز کی تنخواہ 12 لاکھ سے بڑھا کے 24-25 لاکھ کر دی گئی، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میرے اپنی پروفیشنل لائف میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ جج ایک دوسرے کو لیٹر لکھ رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے، ججوں کو لیٹر نہیں لکھنا چاہیے، ججوں کو ججمنٹ لکھنا چاہیے۔ اور اب جو اگر 27ویں امینڈمنٹ میں وہ کوئی غلطی ہے یا 26ویں امینڈمنٹ میں کوئی غلطی ہے اس کی تشریح صرف عدالتیں کر سکتی ہیں، باقی کوئی نہیں کر سکتا۔ اب معاملہ لے جائیں آئینی کورٹ میں لے جائیں یا سپریم کورٹ لے جائیں، یہاں تک فیڈرل کورٹ کا کنسیپٹ ہے، امریکہ میں بھی فیڈرل کورٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے، آسٹریلیا میں ہے، لندن میں ہے، بہت سارے علاقوں میں فیڈرل کورٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ کسی زمانے میں جب ہم بار کونسل میں تھے اس وقت ہمارے ایک دوست فاروق اسماعیل صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ چاروں صوبوں میں سپریم کورٹ ہونا چاہیے اور ایک فیڈرل کورٹ ہونا چاہیے، جس پہ ہم لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اب جو صورتحال ہے 27ویں امینڈمنٹ، میرے وہ جو دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ بتا دیں کہ آئین کا وہ کون سا آرٹیکل ہے جس کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ یہ جو قانون سازی کرتے وقت یہ غلطی ہوئی ہے، اس کی نشاندہی تو کریں نا۔ آپ پوری کی پوری امینڈمنٹ کو تو غلط نہیں کر سکتے نا، جو چیزیں آپ کی نظر میں غلط ہیں ان کو ثابت کریں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر خالی آپ نے بحث کرنی ہے اور انتخابات کو سٹینڈ بنا کے ان پوائنٹ کو لے کر، جس طرح پرسوں ہفتے کے دن ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا، کیا اس سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہائی کورٹ میں وکلا اندر گئے ہوں، بار روم کے شیشے توڑے ہوں، لڑائی کی ہو، جھگڑا کیا ہو؟ کیا اس سے پہلے ہوا؟ اور چیف جسٹس کی ڈائریکشن کے باوجود کہ ہائی کورٹ میں نعرے بازی کرنا منع ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے نعرے بازی کی ہے، بہت سینئر لوگ اس میں انوالو ہیں۔ میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ یہ جو 29 تاریخ کا الیکشن ہے سندھ ہائی کورٹ کا اور 13 تاریخ کو جو کراچی بار کا الیکشن ہے، اس وقت جو موومنٹ ہے اس الیکشن میں یہ جو دونوں گروپ الیکشن جیتنے کے لیے 27ویں اور 26ویں امینڈمنٹ کا سہارا لے رہے ہیں، جو میرے نزدیک غلط ہے، اور اگر ان کی نظروں میں کوئی چیز غلط ہے تو وہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ بعض چیزوں پہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا اور میرا اختلاف رائے کرنا، اور اگر یہ کہیں کہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنے کا ادارہ نہیں ہے، تو میرے وہ دوست جو آج بلیک کوٹ بلیک ٹائی پہ ان کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو کہہ دیں کہ مجھے بتا دیں کہ کہاں لکھا ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کا اختیار نہیں ہے۔ اور ہاں ایک بات ہے کہ قانون سازی کرتے وقت اگر آپ نے کوئی ایسا آرٹیکل بنایا جس سے لوگوں کے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہوں، ایسی صورت میں آپ اس معاملے کو عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پروٹیسٹ کرنے سے کبھی بھی امینڈمنٹ ختم نہیں ہوئی۔ کیا پاکستان کی تاریخ میں آج دن تک آئین کے اندر جتنی امینڈمنٹ آئی ہیں ان کو عدالتوں میں لے گئے، جس کی عدالت نے ڈکلیئر کیا کہ یہ قانون سازی غلط ہے؟ بعض لوگ ایک مثال دیتے ہیں کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد 19 امینڈمنٹ آئی ہے اور وہ عدالت کی وجہ سے آئی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ 19 امینڈمنٹ سے یہ ساری چیز تھے، لیکن اس میں پرابلم یہ تھا کہ جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا اس میں چیف جسٹس اور 2 سینئر ججوں کو شامل کیا گیا تھا، اور چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کیا یہ سمجھا کہ ججوں کی اپائنٹمنٹ کرنے میں اگر ہم 3 آدمی رہتے ہیں
اور باقی جو کی نفری بڑھ جاتی ہے، اکثریت جسموں کی ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں اپائنٹمنٹ کرتے ہوئے مشکل پیش آئے گی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت پھر بھی اختیار صاحب نے سپریم کورٹ کے ذریعے پارلیمنٹ کو مجبور کیا کہ وہ 19 امینڈمنٹ لے کے آئیں. تو 19 امینڈمنٹ جو آئی تھی اس میں صرف یہ ہوا تھا کہ نیشن کے ممبروں کی تعداد بڑھائی گئی تھی، جس میں چیف جسٹس پاکستان کو چیئرمین کیا گیا تھا، 4 سینئر ججز سپریم کورٹ کو شامل کیا گیا تھا، ایک ریٹائرڈ جج کو کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ اٹارنی جنرل، لا منسٹر اور جو پاکستان بار کونسل کا نامنی تھا وہ کیے گئے. اس طرح کمیشن کے اندر ججز کی اکثریت ہو گئی. اور اس وقت ایک پارلیمانی کمیٹی بنی تھی جس میں جوڈیشل کمیشنر ریکمینڈ کرتا تھا، اور فائنل اپروول پارلیمانی کمیٹی میں دینی ہوتی تھی. پارلیمانی کمیٹی کے اندر سینٹ کے لوگ بھی تھے، قومی اسمبلی کے لوگ بھی تھے، اپوزیشن سے بھی تھے، اور جو اقتدار میں تھے وہ بھی لوگ تھے. اس وقت کیا ہوا کہ آپ نے ججز کے اپائنٹمنٹ میں اپنی میجارٹی ثابت کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو، اس وقت کی کمزور پارلیمنٹ کو کمپیل کیا آپ کے 19 امینڈمنٹ لے کے آئے، اور وہ 19 امینڈمنٹ صرف جوڈیشل کمیشن کی حد تک آئی تھی، باقی کوئی امینڈمنٹ نہیں آئی تھی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پہ ہیں. میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو امینڈمنٹ غلط ہے، لیکن اگر میرے اور آپ کے کہنے سے وہ امینڈمنٹ غلط نہیں ہوگی جب تک جو عدلیہ کی اس کی بیسک ذمہ داری ہے وہ یہ نہ ڈکلیئر کر دے کہ ان کی سکھ نمبر 26 غلط ہے، 27 غلط ہے، سپریم کورٹ میں کیس چلے. اور آنریبل سپریم کورٹ کی جو آئینی بنچ اس وقت بنی تھی، انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت ہم باؤنڈ ہیں کہ جو قانون اور آئین ہے اس کے مطابق فیصلے کریں. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن میرے نزدیک ہمارے ہاں ہر چیز کو ہم پولیٹیکل بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. جو میرے دوست کہتے ہیں یہ ہے وہ آئیں ڈیبیٹ کریں. اور سب سے بڑا ادارہ جو ہے وکلا کا وہ پاکستان بار کونسل ہے، سپریم کورٹ بار ہے. تو اب جو موومنٹ آپ کے سامنے کنونشن ہوئے ہیں اس میں مجھے بتا دیں کہ کیا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آف پاکستان شامل ہے، کیا پاکستان بار کونسل شامل ہے، کیا صوبائی بار کونسل فل فلیج طریقے سے انوالو ہے. آخر یہ کون لوگ ہیں جو صرف امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ماضی میں بھی جو یہ کچھ ہوتا رہا اور اب بھی ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختلاف رائے میرا اور آپ کا حق بنتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون سازی کو کہیں کہ اس کو ختم کر دیں گے. جلسے جلوسوں سے کبھی بھی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے آئینی امینڈمنٹ سے وہ کبھی ختم نہیں ہوئی ہے. تو پاکستان کی تاریخ میں مجھے کوئی ایک مثال دے دے کہ ایسا ہوا ہے تو میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں. تو لیکن ایڈوکیٹ صاحب چونکہ آپ نے تفصیل سے اس کو بیان کیا، اگر 27ویں اور 26ویں اور 27ویں ترامیم جو ہیں اس سے عدلیہ کے اختیارات متاثر ہو رہے ہیں، جو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آئینی ڈھانچے کمزور ہو رہا ہے. تو جو سینئر قانون دان جو جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اگر پارلیمنٹ اس طرح اس آئینی ترامیم سے بھی توقیر ہوگی تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سیاسی جماعتوں کو سینئر رہنما جو سینئر قانون دان بھی ہیں لیکن وہ خاموش ہیں، اس حوالے سے کچھ نہیں کہتے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ اس طرح بے توقیر ہوگا، سیاسی جماعتیں بھی متاثر ہوں گی؟ دیکھیں، کیا پارلیمنٹ کے اندر سیاسی جماعتیں شامل نہیں ہیں؟ جی. کیا پارلیمنٹ کے اندر موجودہ حکومت جو ہے اس میں پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی شامل نہیں ہیں؟ کیا ٹوٹ ہر میجارٹی میں جو ان کے نمائندے انہوں نے یہ کام نہیں کیا؟ تو پھر سیاسی جماعتوں کا مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ ٹائم گورنمنٹ کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں تھی، انہوں نے 26ویں امینڈمنٹ پہ اعتراضات کیے. گورنمنٹ نے ان کو موقع دیا کہ آپ تجاویز دیں کہ کون سے آرٹیکل کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے. اس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ پی ٹی آئی کے ایم این اے اور سینیٹر کو بھی شامل کیا، ایک کمیٹی بنی، انہوں نے پروپوز امینڈمنٹ تیار کی. تیار کرنے کے بعد جب وہ پروپوز امینڈمنٹ گئی بانی پی ٹی آئی کے پاس جو میرے نزدیک لیگل ایکسپرٹ نہیں ہے، انہوں نے اٹھا کے اپنے ہی جو پارلیمنٹرین تھے ان کی تجاویز کو رد کر دیا. جی. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ جو میں تجاویز دے رہا ہوں
اس میں پی ٹی آئی اور میں دونوں شامل ہیں، اور اب اگر وہ جمپ کرتے ہیں تو میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور مولانا نے کنفرم دی ان پروپوزل کو۔ آج بھی اگر کوئی بات ہے آپ بیٹھ کے طریقہ کر ہے، پارلیمنٹ میں جب آپ جاتے ہیں، میرے نزدیک پی ٹی آئی کے تقریباً 80-90 ایم این اے اپنی جگہ پہ موجود ہیں، سینیٹر بھی موجود ہیں، بجائے بائیکاٹ کرنے کے آپ اپنی پروپوز امینڈمنٹ کیوں نہیں دیتے کہ یہ آرٹیکل غلط ہے، اس کو صحیح کریں؟ پارلیمنٹ آپ کی بات کو نہیں سنتی تو پھر پروٹیسٹ کریں۔ آپ جاتے ہی پھاڑ کے کاپیاں پھاڑ کے بائیکاٹ کر کے چلے جاتے ہیں، تو کیا بائیکاٹ قانون سازی میں کسی قسم کی کوئی اس کی قانونی حیثیت ہے؟ میرے نزدیک نہیں ہے۔ پارلیمنٹیرین کی جو عوام کے نمائندے ہیں جن کو ہم الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں، جو اپوزیشن میں ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ مہربانی کریں جب کوئی امینڈمنٹ آتی ہے تو آپ پروپوز امینڈمنٹ دیں کہ یہ آرٹیکل غلط ہے، اس میں یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، تب جا کے بات آگے بڑھتی ہے۔ اور میں جاتے ہی پارلیمنٹ میں کاپیاں پھاڑ کے باہر نکل جاؤں، میرا رول تو ختم ہو گیا نا، میں تو بائیکاٹ کر کے چلا گیا۔ تو کیا بائیکاٹ کرنے سے پارلیمنٹ جس کے پاس میجارٹی ہے وہ اپنی قانون سازی کو روک دے گی؟ کبھی نہیں روکے گی، وہ کرے گی۔ تو یہ تمام وہ حالات ہیں جو ہمارے ملک میں ایک تماشا بنے ہوئے ہیں، اور ہر آدمی اپنے حساب سے کرتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹھیں پیسفل طریقے سے، باہر کے لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے الیکٹڈ نمائندوں کی کوئی کانفرنس بنائیں، وہ بیٹھ کے پہلے تو ہم چیزوں کو شیک وار ڈسکس کریں اور پھر پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، میں ان کی بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ سمپلی کہہ دینا کہ 26ویں امینڈمنٹ غلط ہے، 27ویں امینڈمنٹ غلط ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ اور جہاں تک فیڈرل کورٹ کا تعلق ہے، وہ تو دنیا میں فیڈرل کورٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے، جو آئینی معاملات کو سنیں گے، سپریم کورٹ پراپرٹیز کے کیسز کو ڈیل کرے گا، اس پہ میرا اور آپ کا اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ادارے کمزور ہوں گے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتا دیں کہ ہم نے اپنے اداروں کو مضبوط کب کیا؟ کبھی اس سے پہلے مضبوط کیا؟ ماضی میں میں نے یہ دیکھا کہ ہم 6 سپریم کورٹ کے سابقہ پریزیڈنٹ گئے، عمر عطیال بجال صاحب اس وقت چیف پاکستان تھے، ہم نے کہا کہ بعض آپ کے ججمنٹ جو آ رہے ہیں ون وے آتے ہیں، لوگ عدلیہ پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، آپ فل کورٹ میٹنگ بلائیں۔ اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، ہم نے منتے کی، انہوں نے کہا جی ہم فل کورٹ میٹنگ بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بعض ججمنٹ میرے نزدیک آج بھی ایسے ہیں جن کو ریوائز کیا جانا بہت ضروری ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سائنس کا آرٹیکل 63A میں، جس میں آنریبل سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ کوئی جماعت فلور کراسنگ کرتی ہے اور وہ ووٹ دیتی ہے تو وہ ووٹ گنا نہیں جائے گا، جبکہ آئین کہتا ہے کہ ووٹ گنا جائے گا، لیکن جو فلور کراسنگ کریں گے ان کو ڈی نوٹیفائی کریں گے آپ۔ لیکن بجائے ڈی نوٹیفائی کرنے کے سپریم کورٹ آنریبل سپریم کورٹ نے ججمنٹ دے دیا کہ یہ ووٹ گنا نہیں جائے گا، اور اس طرح سے پنجاب میں جو کوئی تماشا بنا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ آئین کے سلسلے میں کوئی بات چیت کرتے ہیں تو بہتر ہے اپنے پولیٹیکل ایفیلیشن کو ایک سائڈ پہ رکھیں، بحث کے ایک وکیل کے، قانون دان کے کنونس کریں، بتائیں کون سا آرٹیکل غلط ہے کون سا صحیح ہے۔ تو میں کہتا ہوں وہ مناسب طریقہ ہے۔ یہ مناسب طریقہ نہیں کہ پوری کی پوری امینڈمنٹ کو کہیں یہ غلط ہے، میں اسے ایگری نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ یاسین آزاد ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے۔ مندرجہ ذیل سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے سابق پریزیڈنٹ سینئر خاندان یاسین آزاد صاحب چکے تفصیل گپال کنگائی گوشک ہمیشہ کہ اما سیاسی جماعت کے ہستے 26ویں یا 27ویں آئینی ترامیم کے ہستے آئینی مخالفت کنگاہ بلے یا قدیہ تک تجاویز پیش کرنا سے مسترد کنگاہ بلے مروچی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہستے میڈیا ٹاک کنگا تو اشیا مکمل طور مسترد کنگا ہمیں بڑا میں گندے کہ بلوچستان ہم چیزیں سیاسی جماعت کے ہستان بی این پی نیشنل پارٹی اسے اکا اوٹ دیا گا انکار کو تھا چونکہ یک وفد دی رانا ثناء اللہ صاحب شتنگا ڈاکٹر مالک صاحب وہاں طور بتا کو ملاقات کو تھا، تو ڈاکٹر مالک صاحب 27ویں آئینی ترمیم کے ہستے آئیے اکا اوٹ دیا گا منا کو تھا مروچیم کوئٹہ اسے خلافہ احتجاجی ریلی کشک بتا وکیل کے ہستان مزنی کے تعدادیہ بارز اٹھتا تو گوشتہ کہ ای ترامیم کے ہستان دوئیں 26ویں اور 27ویں اے عدلیہ اختیارات اور آئینی ڈھانچہ سرا ایک اورشی زانک با مشکمہ اسے مسترد کریں۔ بریک ضروری پتہ شما نہیں مکان گیشن کا پتران کریں۔